बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, मैं CH सुदाल, आप देख रहे हैं CH वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हालात हैं। सियासी हालात इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ख़राब जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो अंदरूनी प्लेयर हैं, कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान में बज़ाहिर रजीम चेंज चाहती हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है और कुछ ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ नज़र आता है। तो मैं उस हवाले से बता दूं कि असल में बात ये है कि ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, पाकिस्तान, चाइना, रूस, टर्की, ईरान, ये इतना ताकतवर ब्लॉक बन रहा है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि आगे चल के ये नाटो तर्ज पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, क्योंकि चाइना और रशिया की ये सोच है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम को इकट्ठा करके उनका लीडिंग रोल अपने हाथ में रखे और उनकी बैक जो है वो चाइना और रशिया करें, ताकि जो अमेरिकन मफादात हैं यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका की पॉलिसी है कि मुल्कों के अंदर जंग करवाना, हमला करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, फिर इमदाद के नाम पे जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं उनके अंदर उनको लेके जाना, फिर उनके ऊपर मसलन IMF और क्या नाम है वर्ल्ड बैंक, इनके सामने उस मजबूर और लाचार मुल्क को उनके यहाँ फेंक देना। और फिर वो चूँकि IMF को ज़्यादातर अमेरिका फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक भी ऐसा ही है, तो फिर जो पॉलिसी IMF की और वर्ल्ड बैंक की होती है वो ये होती है कि जो अमेरिका चाहता है, जो शर्तें उस गरीब, जैसे कि पाकिस्तान के साथ होता रहा है, तो फिर जैसे अमेरिका चाहेगा इस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक उनसे ट्रीट करेगा। तो इससे पहले तो इस सिस्टम को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई लीडर नहीं था, क्योंकि पहले दो सुपर पावर थी, रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने बड़ी खूबसूरती से मुसलमानों को अपने साथ मिलाया, मिडल ईस्ट में इसराइल को जाके बसाया ताकि अरबों को इसराइल के थ्रू कंट्रोल किया जाए और उसकी फ़ौजी इमदाद, टेक्नोलॉजिकल जो भी उसको इक्विपमेंट चाहिए थे वो सब उसको दिए गए, उसको मजबूत बनाया गया, उसे ताकतवर बनाया गया। अरबों को बस लॉलीपॉप दिया गया, उनकी जो तेल के ज़खायर थे वो लूटे, और क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से मुसलमान बहुत पीछे थे, तो इस हवाले से उसने पूरा कंट्रोल हासिल किया मिडल ईस्ट पे। अब मिडल ईस्ट के थ्रू वो पाकिस्तान पे भी दबाव बढ़ाने लगा, बल्कि दबाव बढ़ाने क्या लगा, पूरी तरीके से पाकिस्तान चला गया अमेरिकी कैंप में। अच्छा जी, अब उसने क्या किया कि पाकिस्तान में ऐसे लोग इक़्तिदार में लेके आया, मसलन नवाज शरीफ टाइप, बेनज़ीर टाइप, जरदारी टाइप, इस किस्म के उसने लोग ढूंढे। फिर हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी पार्टियां हैं उनको फंडिंग करनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ़ हवाले से कुछ भी नाम देकर कि हम मतलब NGOs दाखिल की गई पाकिस्तान में, और NGOs ने भी अमेरिकन एजेंडा यहाँ पे नाफज किया। फिर हमारा जब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आम हुआ तो उसमें भी उसने फंडिंग शुरू कर दी, और हमारे बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं
ڈائریکٹلی ان کو امریکہ اور انڈیا فنڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ثبوت سب کے پاس ہیں، انٹرنیٹ پہ سارا مواد موجود ہے. میں اکٹھا کر رہا ہوں سب مواد، پھر میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، جلدی بناؤں گا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا آدمی آیا جو روایتی سیاستدان نہیں ہے. وہ ایک مثلا بالکل ہٹ کے علیحدہ قسم کا سیاستدان ہے. سیاستدان بھی آپ اسے نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تیسری قوت آئی ہے. کیونکہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، اپنے مفادات رکھتے ہیں، پارٹی کا مفاد سب سے پہلے دیکھتے ہیں. لیکن خان صاحب میں یہ بات نہیں ہے، وہ پارٹی کا بالکل مفادات نہیں دیکھتے، نہ اپنا دیکھتے ہیں. وہ صرف اور صرف پاکستان کا پاکستان کے مفادات دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بندہ قابل قبول نہیں ہے. تو جب وہ اقتدار میں آیا عمران خان، تو اس نے جب حالت دیکھی کہ بھائی یہ تو پورا جو پاکستان کا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ تو بالکل مغرب نواز ہے. یہاں تو پاکستان کا یعنی خسکا کے دانے جتنا بھی پاکستانی مفادات نہیں ہیں، یہ تو سب ٹوٹل مغرب کے مفادات ہیں. پاکستانی تو یہاں کوئی مفاد نہیں ہے. تو اس نے پھر آہستہ آہستہ کیا کیا کہ جب پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں تھا، جب وہ اقتدار میں آیا جب اسے پتہ چلا تو وہ تو حیران پریشان رہ گیا. اس نے پھر کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اس نے اس کو چینج کرنا شروع کیا. پھر اس نے فوج کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈسکس کی، ISI سے اس نے ڈسکس کی، پوری رپورٹ اس نے لی. جب اس کو پورا پتہ چل گیا تو اس نے پھر کیا کیا کہ چائنا کا دورہ کیا. چائنا میں وہاں پہ بات چلتی رہی، پھر چائنا اور روس کی آپس میں بات چلتی رہی. کیونکہ روس کو سب سے زیادہ اگر کوئی ملک اگر اس ملک اس کے حق میں ہے یا جو اس کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ کوئی ملک اس کے قریب نظر آتا ہے جو رشین تھنک ہے، اس میں پاکستان سب سے زیادہ اس کی جو سوچ ہے اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. تو روس کو گرم پانیوں کی ضرورت ہے. تو چائنا نے پھر رشیا کے ساتھ بات کی. بات کرنے کے بعد کافی ڈسکشن کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ خان صاحب کا دورہ ہو وہاں پہ رشیا میں. لیکن رشیا کے من میں یہ بات تھی کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پتہ نہیں عمران رہے نہ رہے، لیکن جب بھی یہ پرانی لیڈرشپ آئی مطلب نواز شریف، زرداری وغیرہ، تو پھر یہ دوڑے دوڑے مغرب کی طرف جائیں گے. بہرحال چائنا نے یقین اس کو ایشورٹی دی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، بات چیت کریں آپس میں آپ. ہندوستان کا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اگر رشیا کے ساتھ جائے گا بھی تو صرف اس لیے جائے گا کہ کچھ ہتھیار وغیرہ مل جائیں یا ایئر ڈیفنس سسٹم مل جائے، ورنہ وہ رشین بلاک کا وہ ہندوستان بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہندوستان جو ہے نا وہ کولونین سسٹم اس ٹائپ کا وہ ملک ہے ہندوستان. وہ چلا گیا، وہ جو سیکولر ملک ہوتا تھا کبھی وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا. وہ نہرو کے زمانے میں یا کانگریس کچھ دن جو ان کی حکومتیں رہی ہیں تو وہ تو اس وقت تو ٹھیک تھا. لیکن مودی کے آنے کے بعد اور مودی کی حکومت رہے گی جب تک ہندوستان ختم نہ ہو جائے، مودی کی حکومت رہے گی، مجھے پتہ ہے. اچھا، ہندوستان کو مودی نے ہی ختم کرنا ہے. اچھا جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ بات چیت ہو گئی تو اب ذرا دھیان یہ رکھیں کہ عمران خان، یہ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے بہت غلطی کی رشیا جا کر. نہیں، یہ اس نے اتنا عقل مندی کا کام کیا ہے کہ دیکھیے رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، ترکی، یہ ایک نیچرل اتحاد بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد یہ تھی کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ جو اس کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ
عالم اسلام کی قیادت پاکستان کرے، کیونکہ جو ریسورس ہیں وہاں پہ مڈل ایسٹ میں گیس اینڈ آئل، وہ تو دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ صرف مغرب ہی ان سے فائدہ اٹھاتا تھا، چونکہ یہ چائنا بھی کمزور تھا، رشیا بھی ٹوٹ چکا تھا، سوویت یونین بھی ٹوٹ چکا تھا، تو اس حوالے سے ان کو یہ تھا، مثلا رشیا کے من میں اور چائنا کے من میں تھا کہ یہ ہمارا تو اس میں حصہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ سب ریسورس سارے جتنے بھی ہیں یہ مغرب والے لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ حق ہمارا ہے، ایشیا میں عام لوگ رہتے ہیں، ہمارے نزدیک ہے، کہاں سے امریکہ اٹھ کر آتا ہے اور مڈل ایسٹ پہ آ کے وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے۔ خیر، جب عراق کی جنگ ہوئی، اس کے بعد شام، لیبیا وغیرہ، ان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کیا کرنے والا ہے، تو پھر انہوں نے اندر ہی اندر چائنا اور رشیا نے آہستہ آہستہ پاکستانی جو ریاست ہے، سیاستدان نہیں، ریاست کے ساتھ انہوں نے نیگوشیشن کرنے شروع کیے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات بنی۔ اب جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، عمران خان صاحب نے اسپیشل یہ اسلامی سربراہی کانفرنس اسلام آباد میں اس لیے بلائی کہ ایک میسج دیا جائے مغرب کو، اور پھر چائنا کو مدعو کرنے کا مطلب ہی، آپ یہ مان لیں کہ یہ ایک بلاک بن چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جس میں چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور ٹرکی، اور اس میں سعودیہ بھی آ جائے گا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد چائنا کے صدر نے سعودی عربیہ کا وزٹ کرنا ہے، تو اس حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم تیل کی جو بزنس ہے، تیل کی جو آگے ہم نے بزنس کرنی ہے، جو تیل ہم نے بیچنا ہے وہ یوان میں بھی بیچ سکتے ہیں، تو یہ بھی امریکہ کو بہت پریشانی ہے، تو اس نے بھیجا ہے، پہلے تو اپنا ایک ایلچی بھیجا، لیکن بعد میں ابھی برٹش کہ وہ جو ہے وہ بھائی پنو صاحب ان کو بھیجا ہے، لیکن وہ پنو صاحب وہاں سے مایوس ہو کر گئے ہیں، کیونکہ دنیا بدلنے والی ہے، بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو اس حوالے سے میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں سیاسی اتھل پتھل ہے نا، اس کا تعلق اس چیز سے ہے، وہ کسی بھی طریقے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹائیں اور نواز شریف اور زرداری کو، مولانا فضل الرحمان جیسے ٹائپ لوگوں کو یہاں لایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ مغرب میں پڑی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، عمران خان کی کوئی ایسی چیز یہاں موجود نہیں ہے، عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لہذا ایسا کیا جائے کہ وہ بے شمار پیسہ پھینکا جائے اور لوگوں کے ضمیر خریدے جائے، جو عمران خان صاحب کے حکومت میں جو ساتھی ہیں، تو ان کو توڑ کے اس کو کیا جائے، عدم اعتماد کو آگے بڑھایا جائے اور عمران خان کا حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ لیکن آپ یقین مانیں ناظرین، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کیوں کہ اب یہاں ڈائریکٹ چائنا اور امریکہ کی یہ عدم اعتماد جو ہے نا، یہ اب امریکہ اور سمجھو چائنا کے درمیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے، چین ہر صورت عمران خان کو اقتدار میں رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستانی عوام سے میری یہ گزارش ہے، اور کشمیری عوام سے، خاص کر نوجوانوں سے، کہ 27 تاریخ کو اتنا بڑا پاور شو کریں کہ ڈائریکٹ امریکہ کو اور مغرب والوں کو میسج جائے کہ ہاں بھائی عوام اس کے پیچھے ہے، اور پھر ان کو بھی، یہ جو سوداگر ہے نا، جو لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، اور پھر جمہوریت صبح شام، جمہوریت، آئین، بس ایک ہی رٹ ان کی لگی رہتی ہے، لیکن خود 101 بار 1 منٹ میں آئین کو بھی توڑتے ہیں اور جمہوریت کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے، ہمیں کیا، پوری پاکستانی عوام کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ جو سیاسی اتھل پتھل ہے وہ صرف یہی ایک وجہ ہے، بس اس کو روکنا ہمارا کام ہے، ہم پاکستانیوں کا کام ہے، کشمیری نوجوانوں کا کام ہے، تمام جو پاکستان اور کشمیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کام ہے، عوام کا کام ہے وہ آگے بڑھے اور روکے، کیونکہ ہم ساری زندگی غلامی تو نہیں کر سکتے نا، لہٰذا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ بڑی باریک بینی سے دیکھا کریں کہ جو ہمارا میڈیا ہے نا یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ آیا پاکستانی، دیکھو یہ تنقید کرنا حق ہے میڈیا کا، لیکن دیکھو یہ کہ آیا یہ تنقید پاکستانی لہجے میں ہو رہی ہے یا کہ انڈین لہجے میں ہو رہی ہے یا کہ مغرب لہجے میں ہو رہی ہے۔ بے شمار اینکر ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، عمران ریاض ہے، اپنا ہارون رشید ہے، بہت سینئر اینکر پرسن ہیں، اور بہت سے ہیں، موہت پیرزادہ ہے، یہ کرتے ہیں، یہ بھی تنقید کرتے ہیں لیکن پاکستانی لہجے میں کرتے ہیں۔ اچھا آپ باقی دیکھیں، جیو کو دیکھ لیں، دنیا نیوز میں جو آتے ہیں ان کو دیکھ لیں، جو تجزیہ نگار آتے ہیں، جو اینکر ان کو مدعو کرتے ہیں، آپ ان میں دیکھیں وہ کیسے تنقید کریں گے۔ یہی ایک بات ہے، عوام کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، جو جتنے بھی ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ کتنی باریک واردات ڈالتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے 4-5 چینل ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور آپ 24 دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پاکستانی مفادات کو وہ روندتا ہے اپنے تجزیوں میں، اور کچھ ایسی اینکر اور اینکریاں ہیں جو اس قسم کی وارداتیں ڈالتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ ان کی جو عدم اعتماد اپوزیشن کی جو تحریک ہے انشاءاللہ اس کے ٹوٹے ہو جائیں گے، بالکل آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میری اپیل یہ ہے آپ کو کہ 27 کو ایسا بے مثال وہاں مجمع اکٹھا کریں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ ایک زندہ قوم ہے۔ نوجوانوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر بوڑھا یہ بات میرے اندر جذبہ ہے کہ میں 27 تاریخ کو وہاں جاؤں، آپ تو نوجوان ہیں یار، اپنے مستقبل کے لیے جاؤ، ہمارے لیے نہ جاؤ، اپنے مستقبل کے لیے جاؤ۔ کیا آپ نے ساری زندگی غلام رہنا ہے یا آزادی کے ساتھ چلنا ہے؟ تو اس حوالے سے میں کچھ زیادہ باتیں کر کے آپ برا نہ مانیے گا، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔